तवाहुम परस्ती जो है बर्र सग़ीर पाक व हिंद में तो आम है। बाकी दुनिया में कितनी है कितनी नहीं है ये तो हमारे मुशाहदे में है कि यहाँ तो हर दूसरा आदमी जो है वो इसमें मुब्तला है। नई गाड़ी ली है काला और जो है ना वो एक अजीब सा जूता लटका दिया है। मेरे एक जहन में एक बात आ गई, मुझे शक हो गया, तो मैंने शक को फौरी हकीकत कैसे जान लिया है और हकीकत जान के उसके असरात से मैं डर क्यों रहा हूँ। इसमें बुनियादी तौर पे जो तासीर ले रहे हैं गलत गैरुल्लाह से, वो आपका शिरक वाला मामला बनता है। अल्लाह पे तवक्कुल नहीं रहा और गैरुल्लाह पे तवक्कुल बन चुका है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने ये जुमला वज़ाहत से कहा कि आप किसी नफ़े नुकसान के मालिक नहीं हैं। हजर अस्वद को मुखातिब करके ये कहा कि आप नफ़े नुकसान के मालिक नहीं। हमारे यहाँ तो बाकायदा पत्थर बाकायदा तलाश किया जाता है। कह रहे थे कि रमज़ान के चांद बाबा जी के पास आया, बाबा जी ने देखा कि बड़ा खूबसूरत, और तो उन्होंने आके बाबा जी कहा, बाबा जी मैं ये आपसे पूछने आया हूँ कि मैं 29 को निकलूँ, 29 को उतरूँ हूँ कि 30 को हूँ, रोज़े 29 करूँ कि 30 करूँ। ये मसला इतना ख़तरनाक हुआ कि हमने दिनों को भी, हफ्तों को, महीनों को, सालों को, जागों को, औकात को हर तरफ फैला दिया। महीनों में महीने मनहूस बना दिए जिनमें लोग शादी करना नहीं चाहते। कट लग जाने और उसका जिस्म खून से भर जाए, घर में कोई हंडिया आए, कोई गोश्त के टुकड़े आए, कपड़े कट जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, मैं हूं नईम नासिफ और प्रोग्राम है जादू और इलाज। जादू और इलाज एक सीरीज़ है और इसके मुतअद्दिद प्रोग्राम्स आप देख चुके हैं और अल्लाह की तौफीक से हमें बड़ा इत्मीनान होता है जब आप हमें फ़ीडबैक से आगाह करते हैं, और हमें इत्मीनान इस बात का होता है कि ये प्रोग्राम जिस मकसद के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है ये हम उसके गोया के फ़ायदे हमें मिल रहे हैं। जब आप इससे फ़ायदा उठाते हैं तो गोया के वो फ़ायदा हमें हासिल होता है। सो इस पे हमारा इत्मीनान भी है और यही इत्मीनान हमें एक ताकत देता है, तक़वियत देता है कि हम इस पे मज़ीद प्रोग्राम्स करें और जो आप लोगों के मसाइल हैं उनका हल आपके सामने कुरान और सुन्नह की रोशनी में पेश करें। सो आज एक नई किस्त के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और मेरे साथ पहले की तरह आज भी मौजूद हैं जनाब क़ारी शफ़ीक़ुर ज़ाहिद साहब। आप जानते हैं आपका तारुफ़ मैं बार बार आपके सामने रखता रहता हूँ। आप डायरेक्टर हैं अल हिकमा इंटरनेशनल के, आप मीडिया पर्सन हैं। आपने अभी तक पैगाम टीवी, समा टीवी, एक्सप्रेस न्यूज़, एक टीवी, वन न्यूज़, मुतअद्दिद आपका जितना मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर ख़ास तौर पे इस मौजू पे, इसी रूहानियत पे, जादू और इलाज पे आपके प्रोग्राम्स होते रहते हैं और दुनिया इससे फ़ायदा उठाती रहती है और उठा रही है अल्लाह की तौफीक से। आप आलिम दीन हैं और आप प्रोफेसर हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने शफीक साहब आज भी हमें वक्त दिया। अल्लाह आपके इल्म में, आपके वक्त में, आपके अमल में अल्लाह बरकत दे। तो नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है वो मौजू चूँकि हम आम तौर पे इंतखाब करते हैं ऐसे मौज़ूआत का जो बरह रास्त जिनका आपसे ताल्लुक़ होता है। आज का हमारा मौजू है तवहुम। ये क्या चीज़ है जिसको हम तवहुम परस्ती कहते हैं? मतलब दिल में, अब देखें तवहुम क्या है, इसकी तफसील तो हम शेख से जानेंगे, बट एक आम सी बात है, ये वहम से है और वहम और हकीकत दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। तवहुम क्या है, हकीकत इसकी शरीयत में क्या है और हमने इसको क्या बना लिया है, हम इससे क्यों डरते रहते हैं, ये हमारा आज का मौजू है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। शेख, तवाहुम परस्ती जो है बर्र सग़ीर पाक व हिंद में तो आम है। बाकी दुनिया में कितनी है कितनी नहीं है ये तो हमारे मुशाहदे में है कि यहाँ तो हर दूसरा आदमी जो है वो इसमें मुब्तला है। तो आगाज़ में नाज़रीन को ये बताइए कि तवाहुम परस्ती का माना क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जनाब नईम नासिफ साहब, ये मौजू बहुत इंतहाई अहम है और ये सिर्फ इल्मी मौजू नहीं है, ये बल्कि अमली और प्रैक्टिकल दुनिया के अवामी मसाइल है, उस तरह का मौजू है। आप दो लफ्ज़ समझ जाएँ तो आपको इस मौजू की हकीकत समझ आ जाएगी। तवाहुम क्या है और तवक्कुल क्या है। तवाहुम के बिलमुकाबल जो शरीयत लफ्ज़ देती है वो तवक्कुल है, और कुरान मजीद ने लफ्ज़ दिया व तवक्कल अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत, ऐसी ज़ात पर तवक्कुल करो जो हई और हई है, ला यमूत नहीं है, यानी उसे कोई मौत नहीं आनी, वो ज़िंदा और जवेद है। वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पर तवक्ल करता है अल्लाह उससे काफ़ी शाफ़ी हो जाता है। अब तवाहुम परस्ती क्या है?
توہم پرستی یہ ہے کہ آدمی کسی بھی چیز کو نفع اور کسی چیز کو نقصان سے بغیر کسی وجہ کے جوڑ دے. مثلا کالا رنگ ہے اس کو آدمی نحوست کا کہہ دے، یا اسی طرح کالی بلی ہے اس کو منحوس قرار دے دے، یا اسی طرح گھر کے اندر کسی کے گھر میں صبح صبح الو بیٹھ جائے تو وہ بھئی الو جیسا بندہ بن جائے گا. یا اسی طرح بعض دفعہ ہمارے ہاں یہ جملہ تو بڑا معروف ہے کہ بھئی آج نا فلاں کا چہرہ دیکھ لیا نا تو سارا دن نحوست ہی رہی ہے. کا تصور وہ کوا جو ہے، کوا آ گیا، کوا چھت پہ بیٹھ جائے، کوا چھت پہ بیٹھ گیا. گاڑی کے ساتھ وہ جوتا لٹکا دینا. نئی گاڑی لی ہے کالا اور جو ہے نا وہ ایک عجیب سا جوتا لٹکا دیا ہے. یا اسی طرح کالی جو ہے نا وہ کوئی ٹاکی کپڑا نماز وہ لٹکا دیا ہے. اچھا صاف ستھرا گھر بنایا ہے اور ادھر غلط قسم کی جو ہے نا وہ ہنڈیا رکھ دی ہے. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں موجود ہیں. اور پھر اسی طرح قربانی میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اونٹ کی ہڈی باقاعدہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ جس گھر میں اونٹ کی ہڈی ہو وہاں نقصان ہی ہوتا. اب یہاں ایک اصولی بات سمجھے، علت اور معلول کا کوئی نہ کوئی لنک ہونا چاہیے. جس چیز کو آپ لاجیکلی طور پہ جوڑ رہے ہیں نفع نقصان سے، اس کا کوئی لنک ہونا چاہیے، کوئی تعلق ہونا چاہیے. تعلق نہیں ہے تو یہ حرام کیوں ہے؟ شفیق صاحب میں حرمت سے پہلے، یعنی اس کی یہ آپ نے اصطلاحی تعریف کی اور بڑی اچھی کی. میں چاہوں گا کہ اس کی جو لغوی تعریف ہے، مطلب میرے ذہن میں ایک بات ہے کہ یار وہم جو ہے اس کا عمومی معنی جو فوری سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ یہ ایک شک ہے نا. وہم عام طور پہ ہم شک کو بولتے ہیں. اچھا جب وہ ایک شک ہے، مطلب میرے ایک ذہن میں ایک بات آ گئی، مجھے شک ہو گیا تو میں نے شک کو فوری حقیقت کیسے جان لیا ہے اور حقیقت جان کے اس کے اثرات سے میں ڈر کیوں رہا ہوں؟ مطلب اس کے تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہم ہے. وہم ہے. توہم پرستی اصل میں اس کا روٹ اگر دیکھا جائے تو یہ وہم ہی نکلتا ہے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ انسان کے اوپر وہ خیالات، وہ توہمات اور وہ تخیلات وہ جو انسان کے اوپر شیطان کی طرف سے وارد ہو رہے ہوتے ہیں اور اس کو پھر اپنا عقیدہ بنا لے. یعنی معاملات وہ الگ چیز ہے، آپ کی وہ چیزیں جو آپ کے نفع نقصان میں جا رہی ہیں اور وہ آپ کا عقیدہ بنتا جا رہا ہے اور وہ عقیدہ غیر اللہ کی طرف جا رہا ہے. یعنی شریعت نے اس کو جو حرام قرار دیا ہے یا اس کی جو حقیقت کو واضح کیا، اس کی بنیادی وجہ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نے ہنڈیا رکھ دی تو آپ کا یہ اپنا فعل ہے، آپ نے کالی بلی سے کوئی نفع نقصان کا تصور لے لیا، یہ آپ کا ذاتی عمل ہے، اس میں شریعت کا کوئی اس طرح کا عمل نہیں ہے. اس میں بنیادی طور پہ جو تاثیر لے رہے ہیں غلط غیر اللہ سے، وہ آپ کا شرک والا معاملہ بنتا ہے اور عدم توکل ہے. عدم توکل اللہ پہ تو آپ کا توکل نہیں رہا، اللہ پہ توکل نہیں رہا اور غیر اللہ پہ توکل بن چکا ہے. تو اس وجہ سے یہ جو توہم ہے، آپ حدیث دیکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے ایک دن صبح نماز پڑھائی اور نماز کے بعد لمبی حدیث ہے جو اختصار کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ آج کی رات ایک گروہ ستاروں کی وجہ سے کافر ہو گیا ہے اور ایک گروہ وہ اللہ کی خاص رحمت میں مومن ہی رہا. مثلا انہوں نے جملہ کیا بولا حدیث میں ہے، مطرنا بنوئی قضا و قضا، ہم فلاں ستارے کی وجہ سے کیا دیے گئے ہیں؟ بارش دیے گئے ہیں. وہ تو کافر ہو گئے. اور اس کے مقابلے میں مطرنا بفضل اللہ تعالی، ہم اللہ کے فضل سے بارش دیے گئے. تو اس سے پتہ چلا کہ یہاں تو ایک خالی جملہ رسول کائنات نے برداشت نہیں کیا، ایک جملے کی فوراً اصلاح کی ہے. تو جن کے ہاں وہ جملہ پورا نظریہ بن جائے اور جن کے ہاں جملہ پوری حقیقت بن جائے تو یہ تو پھر مسائل آگے بنے گے. یہ تو بہت خطرناک چیز ہے، یعنی ایمان کا معاملہ ہے، ایمان کا معاملہ کوئی چھوٹی بات. اسی طرح ایک اور حدیث لے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کو کیا دیتے ہیں؟ بوسہ دیتے ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بوسہ لیتے وقت ایک عقیدے کی غلطی کو واضح کیا. فرمایا تو پتھر ہے، پتھر کے سوا زیادہ کچھ نہیں ہے. ہم آپ کو اس لیے بوسہ دیتے ہیں کہ ہم نے آپ کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیا دے رہے ہیں؟ سنت پہ عمل کر رہے ہیں. سنت پہ عمل کر رہے ہیں. ہم تو سنت پہ عمل کر رہے ہیں.
अगर हजर अस्वद को नफ़े नुकसान का मालिक नहीं समझा जा सकता और हजर अस्वद को नफ़े नुकसान की तासीर में शामिल नहीं किया जा सकता, तो वो पत्थर जो आप अंगूठियों में पहनते हैं। शफीक साहब, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने ये जुमला वज़ाहत से कहा वज़ाहत कि आप किसी नफ़े नुकसान के मालिक नहीं हैं, नफ़े नुकसान के मालिक नहीं है। हजर अस्वद को मुखातिब करके ये कहा कि आप नफ़े नुकसान के मालिक नहीं हैं। तो हमारे यहाँ तो बाकायदा पत्थर बाकायदा तलाश किया जाता है, ख़रीदा जाता है, दूर के सफ़र किए जाते हैं, दूर के सफ़र किए, बल्कि बैतुल्लाह और मदीना मक्का मुकरमा में जो लोग सफ़र करते हैं, वहाँ बाद लोग मंगवाते ही पत्थर हैं कि फ़लाँ किस्म का पत्थर अगर आपको मिल जाए तो वो ले आओ। हाँ, आपका ज़ौक़ शौक़ अपनी जगह पे है, लेकिन ज़ौक़ शौक़ को अपना ईमान नफ़े नुकसान से नहीं जोड़ना उसको। हाँ, यानी पत्थर का नफ़े नुकसान से कोई ताल्लुक नहीं। नफ़े नुकसान। इसी तरह आपने देखा होगा कि कराची में एक पीछे हार बड़ा फ़रोख्त होता रहा है, अल्लाह के नाम का जो ना वो बाद दफ़ा हार उन्होंने बनाया। वो सूरत हाल इस तरीके से लटकाना, खाली हार लटकाना, या इसी तरह फ़लाँ दरबार का कड़ा पहन लो, फ़लाँ का धागा पहन लो, फ़लाँ की जो ना वो इस तरह की जो ना वो नमक चाट, ये तमाम चीज़ें तवाहुम परस्ती में आती हैं। शफीक साहब, ये चीज़ें बढ़ते बढ़ते, और इत्तेफाक ऐसा है अगरचे उसका बरह रास्त हमारे मौजू से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन मिन वजह ताल्लुक़ है। मैं रात एक क्लिप सुना तो उसमें वो एक ख़तीब साहब ये फरमा रहे थे कि चाँद, रमज़ान का चाँद बाबा जी के पास आया। यानी ये जब चीज़ें बढ़ती हैं ना, वो ये यहाँ से शुरू होती हैं और फिर बढ़ती बढ़ती वहाँ जाती हैं। तो वो कह रहे थे कि रमज़ान का चाँद बाबा जी के पास आया, बाबा जी ने देखा कि बड़ा खूबसूरत, और तो उन्होंने आके बाबा जी कहा, बाबा जी मैं ये आपसे पूछने आया हूँ कि मैं 29 को निकलूँ, 29 को उतरूँ हूँ कि 30 को हूँ, रोज़े 29 करूँ कि 30 करूँ? आप अंदाज़ा करें, एक आदमी दीन के नाम पे बैठ के ये बात करे और लोग सामने बैठे हों, उसमें से उससे ज़्यादा तकलीफ से बात यह है कि उनमें से कोई बंदा सवाल ना करे कि मौलवी साहब आप क्या कर रहे हैं। सो ये चीज़ें जो आप तवहम परस्ती है, ये बढ़ते बढ़ते मतलब शिरक की तरफ जाती है, तो यहाँ तक बात आ जाती है, पूरे जमाती नज़रिया बन जाता है। है। कि आप ये भी बात आपने नोट की पिछले दिनों कि वो मौत के फरिश्तों को कह रहा है, और मौत का फरिश्ता भी उसके पास आ रहा है कि तू मेरी इजाज़त के बगैर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन किसी मेरे पीर की जो है ना वो मुरीद की जान कैसे निकाल सकता है। हालांकि उसकी बात का और उसका आपस में कोई अमल दखल नहीं है। और सबसे बड़ी ख़तरनाक चीज़ जो है नईम साहब, वो बहुत ख़तरनाक है कि लोग बाकायदा इस तरह की चीज़ों का खौफ महसूस करते हैं, डरते हैं। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। हाँ जी। आप लोगों की बात करते हैं, मैं आपके सामने एक मिसाल बैठा हूँ। मेरी एक अजीज़ा हैं, तो मैं जब छोटा था मुझे वो कभी नहीं भूलता, और मैंने कितनी दफ़ा ये बात बताई है। वो मेरी अजीज़ा थी, तो हम सारे घर में जमा थे, तो मैं बैठा था, तो मैंने 4 पे क्रॉस करनी थी, तो वो लेटी हुई थी, तो बाकी लोग सारे बैठे थे, तो मैंने दूसरी तरफ जाना था, तो मैं उनके ऊपर से मतलब फलांग के ना उनको, तो उस तरफ चला गया। तो उनका बेटा वापस इसी तरह वापस आ जाओ। तो मैं थोड़ा डर भी गया, मैंने कहा पता नहीं मेरे से मैं कोई गलती की, मैं वापस आ गया। तो फिर उन्होंने मुझे समझाया कि बेटा इस तरह जब आप किसी को फलांगते हैं ना, तो उसका कद नहीं बढ़ता। ये मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ। सो ये चीज़ें हमारे में मौजूद हैं। और उसके बाद आप देखें ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों में और चीज़ों में क़ालुत्तय्यरना, अब बाकायदा उन्होंने कहा कि हम आपसे नहूसत पकड़ते हैं। ये सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम का भी और दीगर अंबिया कराम का मतलब। फिर इस तरह परिंदा उड़ाएं, वो दाईं तरफ चला जाए तो इसमें खैर है, बाईं तरफ चला जाए तो इसमें नहूसत है। रिश्ता जो है ना वो आपने करना है, रिश्ते में अगर जो है ना वो आप सफ़र तस्बीह इस तरह लटका लें, तस्बीह अगर दाईं तरफ इस तरह थोड़ी सी हिले तो रिश्ते में खैर है, तस्बीह बाईं तरफ हिले तो रिश्ते में नहूसत है। इसी तरह आपने कोई डिग्री करनी, यानी आप अंदाज़ा करें अगर इसका तल्लक सिर्फ़ आपकी गाड़ी गुड़ी से होता, आपके घर से होता, तो फिर तो इस मौजू को वाक़तन आपको सलाम सलूट है कि ये मौजू जो इंतखाब किया, ये वाक़तन बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए, लोगों को रहनुमाई की जाए। लोग अपनी खुशी को, लोग अपनी गमी को, लोग अपनी शादी को, लोग अपनी तालीम को, लोग अपनी जॉब को, इन तमाम चीज़ों के साथ जोड़े हुए हैं। और हालांकि इसका बेहतरीन ताल्लुक़ इस्तिखारे के साथ। बिल्कुल, मैं यही बात कहने लगा था कि जितनी चीज़ें आपने गिनवाई हैं,
آپ خوشی ہو، غمی ہو، تکلیف ہو، کسی بھی صورت میں آپ کا تعلق تو اللہ سے بننا چاہیے، اللہ سے بننا چاہیے، اور اللہ سے تعلق، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اللہ سے تعلق کیسے بنے گا، استخارہ کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں، یعنی یہ اللہ سے تعلق بنتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ تسبیح کے پیچھے، آپ جوتے کے پیچھے، آپ پرندوں کے پیچھے، آپ جانوروں کے پیچھے، تو ایک مسلمان ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ کر ہی نہیں سکتا۔ اچھا، اس میں شفیق صاحب ایک ہمارے ہاں جو تاجر لوگ ہیں یہ بڑے سیانے ہیں، یعنی سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ظاہر ہے کہ اس کو بڑی چیزوں کو گہرائی سے دیکھتے ہیں، نفع نقصان کو، کہاں میرا نفع ہے کہاں نقصان ہے، تو عام طور پہ یہ کلاس سمجھدار لوگوں پر مشتمل ہے، لیکن اتفاق ایسا ہے کہ یہ جو توہم پرستی ہے اس میں یہ بھی گھرے ہوئے ہیں۔ بالکل، صبح کوئی بندہ چلا جائے ان کے پاس کہ جی میں فلانا سامان لینے آیا ہوں ادھار پہ، تو کہیں گے یار بات یہیں، مطلب اگر آپ پہلے گاہک ہو، آپ کو ادھار دے دیا تو سارا دن ادھار ہی لیتے جائیں گے، یا مطلب اس کو ایک اور اینگل سے دیکھ لیں تو اگر کسی دن ان کو اس طرح کا پروفٹ نہ ہو نا تو شام کو بیٹھ کے اس پہ غور کر رہے ہوتے ہیں کہ آج سب سے پہلے گاہک کون سا آیا تھا، وہ بڑا منحوس آدمی تھا جو صبح آیا ہے، اب ایسا منحوس آدمی آیا ہے کہ سارا دن مجھے تو فائدہ نہیں ہوا۔ سو یہ ساری چیزیں ہمارے ہاں مطلب پڑھے لکھے کیا اور ان پڑھ کیا، یہ تو برابر ہے سب میں۔ اب دیکھیں اگر پورے دین کا خلاصہ نکالا جائے تو 2 لفظوں میں پورے دین کو بیان کیا جا سکتا ہے، الدین کلہ التوکل والانابہ۔ واہ، بالکل ٹھیک ہے۔ التوکل والانابہ، اللہ کی ذات پر توکل کرنا بما اسباب، بغیر اسباب کے توکل کریں گے تو وہ توکل بن جائے گا جو کہ حرام ہے، اور اگر غیر اللہ پہ اس طرح کا نظریہ رکھیں گے تو وہ شرک بن جائے گا۔ تو تینوں چیزیں ہیں، اور دوسری چیز ہے والانابہ، جو آپ نے اللہ پہ توکل کیا ہے اسی کے مطابق اسی اللہ کی طرف رجوع کرے۔ قرآن مجید کی بے شمار آیات اور حدیث اسی بات کی طرف رہنمائی فرماتی ہیں۔ ہمارے لوگوں نے ربنا علیک توکلنا و الیک انابنا، اسی طرح جو ہے نا وہ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ وتوکل علی الحی الذی لا یموت کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا، جو ہمارے نصیبے میں وہی آنا ہے۔ نعیم صاحب، یہ مسئلہ اتنا خطرناک ہوا کہ ہم نے دنوں کو بھی، ہفتوں کو، مہینوں کو، سالوں کو، جاگوں کو، اوقات کو ہر طرف پھیلا دیا۔ مہینوں میں مہینے منحوس بنا دیے جن میں لوگ شادی کرنا نہیں چاہتے، دنوں میں منگل اور بدھ کو ہم نے منحوس بنا دیا کہ ان دنوں میں یہی وجہ کہ آپ دیکھ لیں کہ ان دنوں میں زیادہ خوشی کے معاملات بہت کم ہو رہے ہوتے ہیں۔ زیادہ اگرچہ وہ بھی چیزیں ہیں کہ جہاں چھٹی ہو وہاں جو نا وہ ورکنگ ڈے میں نہیں وہ کام کرتے، لیکن یہ ہے کہ منگل اور بدھ کو لوگ باقاعدہ منحوس جانتے ہیں، سفر کے مہینے کو باقاعدہ منحوس جانتے ہیں، جگہوں کے اعتبار سے باقاعدہ چند ایک جگہوں کو وہ کیا ہے بابرکت، اور چند جگہوں کو منحوس جانتے ہیں کہ ان جگہوں میں، اوقات میں بھی یہ ہے کہ فلاں اوقات کیا ہے منحوس ہیں۔ تو جب تک آپ توکل کے مسئلے میں اپنے عوام کو عقیدے کے صحیح جو پہلو کو نہیں سمجھائیں گے اس وقت تک یہ توہم ٹوٹتا نہیں، حتیٰ کہ یہ ہے میرے سامنے کئی ایک لوگ اس طرح کے آتے ہیں جو خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور ان طرح کی امراض کا وہ شکار ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ یہ مسئلہ عقیدے کا ہی نہیں ہے، یہ آپ کی دماغی بیماری بن جاتا ہے، نفسیاتی بیماری بن جاتا ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ نہیں پیچھے واپس جاؤ۔ ہاں بھائی، اس کے ذہن میں کیا تھا؟ کامن سینس بھی تو شفیق صاحب کو چیز ہے۔ بالکل بالکل۔ اب آپ کیسے ان چیزوں کو، ایک اور چیز شفیق صاحب یہ بڑی اہم ہے ہمارے ہاں، مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ جتنے مسائل ہیں نا اس کا تعلق جیسے آپ ابھی بتا رہے ہیں نا کہ وہ نفسیات کے ساتھ ہے، بالکل اس کا تعلق دین سے نہیں ہے، نفع نقصان سے نہیں ہے۔ اصل میں جو آپ جس چیز سے ڈرتے ہیں نا اس سے لوگوں نے آپ کو ڈرا دیا ہوا ہے، ڈرا دیا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ یہ جو بلی کا کاٹ رہے ہیں نا کہ بلی راستہ کاٹ جائے تو لوگ ڈر جاتے ہیں۔ اچھا، وہ عام طور پہ وہ کہیں گے کالی بلی، اب وہ جو کالا رنگ ہے نا یا جو کالا، وہ ایک طرح کا اس سے لوگ ڈرتے ہیں۔ اب میں حیران اس بات کیونکہ جو بلی ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
تو ان سے محبت کرتے تھے. محبت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نام ان کا نام بلیوں والے ہیں, بلیوں کے باپ, یعنی بلیوں سے محبت اتنی کرتے تھے. سو جب وہ بلیوں سے اتنی محبت کرتے تھے تو کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا ہو کہ ابو ہریرہ آپ نے چٹی بلیاں جو ہیں سفید والی وہ تو پالنی ہے, کالی نہیں پالنی, وہ کہیں آپ کا راستہ یا کسی صحابی کا راستہ نہ کاٹ دیں. نہیں صاحب یہ دیکھیں نا, یہ تو کمرہ ہی پورا کالا ہے, یہ اسٹوڈیو ہمارا کالا ہے, یعنی آپ کرسی اپنی یہ سارا کالا ہے, یہ اپنی کرسی دیکھیں, ادھر دیکھیں. میں کہتا ہوں کہ اشفیق صاحب اس میں اگر جانور ہے, یعنی وہ ایک جانور ہے. اچھا جانور 4 ٹانگیں اس کی ہیں, ایک جیسا جانور ہے, ایک طرح کی ان کی عادات ہیں, ایک طرح کی ان کی صفات ہیں. اب اگر سفید گزر جائے تو مومن کہتا ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں, اور اگر وہ کالا گزر جائے تو مومن جو ہے وہ ڈر جاتا ہے کہ آج نہ سفر نہیں کرنا, واپس گھر چلے جاتے ہیں, مومن ہی رہے گا, اور کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا. اچھا پھر ہمارے یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو عاملین ہے نا, یہ سارا کھیل ان کا ہے شعبدہ بازیوں کا. یہ جب وہ کہتے ہیں نا کہ وہ عمل کرتے تو کہتے ہیں وہ کالا بکرا لے کے آئیں, کالا مرغا لے کے آئیں. تو یہ کالا جو بیچ میں آ گیا وہ یہ کہاں سے آ گیا؟ اس کا تعلق اسی سے ہی ہے. اس کا تعلق دیکھیں جیسے کالا جادو ہے, کالا جادو, کالا بکرا, کالا مرغا, کالا کپڑا, کالا توید, کالی ڈوری, کالا دھاگا, یہ باقاعدہ یہ چیزیں ان کے نظریات کی وجہ سے شیطان ان کے اندر شیاطنت کرتا ہے. یعنی جس وقت وہ کالا دھاگا یا اسی طرح کالا مرغا, تو تصویر تو اللہ کے حکم کے بغیر تو ہے نہیں. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ, اللہ کے حکم کے بغیر دنیا کائنات کو کوئی بندہ تکلیف نہیں دے سکتا. اور اسی طرح خود رسول کائنات نے فرمایا کہ میں اپنے نفس کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. اور اس طرح کے مضامین تو قرآن مجید میں باقاعدہ بھرے ہوئے ہیں کہ نفع نقصان وہ صرف اللہ کی ذات سے ہے, نفع نقصان کا تعلق انسان سے یا غیر اللہ سے نہیں ہے. حتیٰ کہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ کسی آدمی کی اس طرح نا انگلی اٹھی ہے نا, انگلی کسی کی طرف, وہ کہتے ہیں یار اس نے تو انگلی سے میرے سے اشارہ کیا ہے, وہ اس سے ڈر جاتا ہے. آپ دور نہ جائیں, یقین کریں بندہ دوسرے سے ڈرنا تو دور کی بات, اپنے آپ سے ڈر جاتا ہے. وہ اپنے پاؤں کی آہٹ سے ڈرنا شروع ہو گیا ہے, اپنے بستر کی کروٹ میں وہ ڈرنا شروع ہو گیا ہے. یعنی عقیدہ جتنا آپ کا کمزور ہوتا جائے گا پھر آپ گویا کمزور ہوتے جائے گا. یہی وجہ ہے کہ شفیق صاحب ہمیں علماء بتاتے ہیں اور ہم سنتے رہتے ہیں اساتذہ سے, وہ کہتے ہیں کہ یار عقیدہ توحید جو ہے نا یہ آپ کو طاقت دیتا ہے, یہ مومن کو طاقتور بناتا ہے. بالکل. اور جب آپ اللہ تعالیٰ سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر آپ بزدل ہو جاتے ہیں. اور یہ جو میں ابھی تک اٹکا ہوا ہوں کالے رنگ پہ, کہ یار یہ کالا رنگ اتنا خطرناک تھا, یعنی یہ بلی کی صورت میں ہو تو یہ خطرناک ہو جاتا ہے, اور یہ بکرا جو حلال ہے جو کھایا جا سکتا ہے اس کی شکل میں ہو تو یہ آپ کے وہ نقصانات دور کر دیتا ہے. کٹا کبھی سفید آپ نے دیکھا ہے؟ میں یہی کہنے لگا تھا, کٹا سفید نہیں ہے, بھینس اتنی بڑی ہے وہ سامنے سے گزر جائے تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کا دودھ آپ روز پیتے ہیں, اس کی مطلب ساری آئٹمز اس کی کھاتے ہیں, بٹ بلی نہیں گزرنی چاہیے. یہ یعنی یہ ایسی سمجھ سے باہر چیز ہے. اور مطلب تکلیف سے چیز یہ ہے کہ اس پہ پڑھے لکھے لوگ, جیسے مجھے اس بات پہ تکلیف ہوتی ہے شفیق صاحب کہ جب ہم اپنے ہمسایہ ملک میں دیکھتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں یار وہاں مطلب ان کے جو اچھے دماغ ہیں, روشن دماغ اس معنی میں دنیاوی اعتبار سے, یعنی ان کے انجینئرز ہیں, ان کے ڈاکٹرز ہیں, ان کے ملک کو آگے بڑھانے والے ہیں, سیاستدان ہیں جو بالکل. اچھا یہ سارے لوگ کیسے جا کے ایک پتھر کے سامنے جھک جاتے ہیں؟ بالکل. مطلب اپنی دنیاوی زندگی میں اتنے سیانے یہ جا کے کیسے جھک جاتے ہیں؟ تو جب یہ ہمیشہ یہ بات تکلیف دیتی ہے. اور جب مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو اتنی ہی تکلیف یہ دیتی ہے کہ یار ایک بلی سے ایک مسلمان ڈر گیا ہے, اور یہ بات اس مسلمان کو اس کے نبی نے نہیں بتائی. بالکل بالکل. اور یہ عقیدہ اس نے کہاں سے لے لیا اور کیسے نفع نقصان یہ ہے کہ جس وقت نا بندہ پہلی آیت کے اوپر توجہ نہیں کرے گا, الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ, کہ جب تک انسان کے اعمال قلوب میں توکل کا پہلو مضبوط نہیں ہوتا اس وقت تک دیگر پہلو کمزور رہیں گے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ توہم کو بھی ختم کیا جائے, لیکن توہم کو ختم کرنے کا بہترین ذریعہ توکل کے اندر مضبوطی ہے. توکل اس طرح ہو کہ آپ کو قرآن و سنت سے آپ باقاعدہ توکل سیکھیں. اور پھر پتہ ہی کیا ہے, کچھ چیزیں جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ چیزیں ادھر ادھر بھی پیش آمدہ ہیں, اور یہ تاجروں میں بھی اور اسی طرح پڑھے لکھے روشن دماغوں میں بھی. مسئلہ روشن دماغی کا نہیں ہے,
مسئلہ اس ماحول کا ہے جس ماحول میں آپ جو نا وہ رہ رہے ہیں، جس ماحول میں آپ تعلیم کر رہے ہیں، جس ماحول میں آپ کھا پی رہے ہیں، اس ماحول میں یہ چیزیں باقاعدہ پریکٹیکل شکل میں جب آتی موجود ہیں تو وہاں پھر یہ، اور اللہ کا کرنا ایسا ہے، نولی ہی ماتولہ و نسلی جہنم، جب بندہ غلط توکل کرتا ہے، غلط نظریہ بناتا ہے تو اللہ اس کو اس کے نظریے کے سپرد کر دیتا ہے، اور پھر عام طور پہ یہ واقعہ ہو بھی جاتا ہے۔ مثلا ایک آدمی طویل اتارتا ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ طویل اتارنے سے میری دوبارہ درد شروع ہو گئی ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو ہنڈیا تھی اس کے اتارنے کی وجہ سے گھر میں کچھ جو ہے نا وہ پہلو ایسے ہیں جو مالی اعتبار سے نقصان ہو گیا، کوئی جسمانی اعتبار سے بیماریاں لگی، تو یہ ان لوگوں کے نظریات کو شیطان اس طرح کرتا رہتا ہے۔ جیسا کہ بعض جادوگر شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے دور میں ایک اس طرح کا واقعہ آیا، کہنے لگے کہ یہ بت ہے وہ کھاتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو بت ہے وہ بت ہی ہے، وہ حرکت کر ہی نہیں سکتا۔ تو اب یہ تھا کہ وہ جس طرح کا بھی انہوں نے بنایا سجایا ہوا تھا، اس کے اندر شیاطین جنات وغیرہ آتے تو کوئی چیز اس طرح اٹھا کے آگے پیچھے رکھ دیتے یا منہ میں ڈال لیتے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے دیکھا تو وہ فرمانے لگے کہ مجھے بھی لے کے جاؤ۔ جس وقت وہ گئے ہیں تو وہاں انہوں نے اپنا جو بھی عمل ہے آیت الکرسی فلق ناس وہ چیزیں پڑھی ہیں، تو آدھا دن گزر گیا وہ حرکت ہی نہیں کر رہا۔ فرمانے لگے میں سارا دن بھی رہوں گا تو سارا دن حرکت نہیں کرے گا۔ اس کے اندر شیطان مردود لعین تھا جو لوگوں کے عقیدے کو خراب کر رہا تھا، لوگوں کے ذہن کو خراب کر رہا تھا کہ اصل میں ان کو جو نظریات اور آپ نظر و نیاز پیش کرتے ہیں یہ آپ کی نظر و نیاز کو قبول بھی کرتا ہے اور اس کا ریٹرن بھی آپ کو لوٹاتا ہے۔ تو یہ چیزیں جب بندہ بظاہر ایسے بندے کے ساتھ بیٹھے جس کا اپنا بھی عقیدہ کمزور ہو اور آپ کا بھی عقیدہ کمزور کر دے گا تو لازمی بات ہے کہ اس کا آپ کی طبیعت میں بھی، آپ کی زندگی میں بھی، آپ کے انفرادی اور اجتماعی نظام میں باقاعدہ تاثیر پیدا ہوتی۔ آپ روشن دماغوں کو چھوڑیں، ہمارے ملک کے جو بادشاہوں کو دیکھ لیں، بعض لوگ باقاعدہ چھڑی کھانے کے لیے جاتے ہیں پیروں کے لیے، تاکہ وہ حکمران بن جائیں، وہ حکمران بعض لوگ درباروں پہ جا کے باقاعدہ جھکے ہیں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ گویا کہ ان کے عمل میں نہ بھی ہو، ان کے دماغوں میں یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے، ان کے عمل میں بسا اوقات بظاہر نہ بھی ہو، تو اس لیے جب تک توکل کا مسئلہ صحیح نہیں سمجھا جائے گا تب تک یہ توہم کے مسئلے کو ختم نہیں اچھا کیا شفیق صاحب، میں ایک تو ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، ایک تو میں نے وہ جو روشن دماغ کہا نا، میری مراد وہ کلی طور پہ روشن دماغ نہیں ہے، بالکل نہیں، آپ نے اس کی وضاحت کر دی۔ میری مراد یہ ہے کہ وہ اپنے دنیاوی معاملات میں بڑے سیانے ہیں، ہاں، اور وہ خود سمجھتے ہیں ہم روشن دماغ، یعنی اپنے وہ آپ دنیاوی معاملات میں بڑے سیانے ہیں، آپ کو بڑی چیزوں کا اندازہ ہے، بھئی یہاں آ کے وہ دماغ کہاں چلا جاتا ہے جو وہاں اتنا چلتا ہے۔ اچھا، اس میں ہم نے ایک بات تو یہ جو ابھی ہم نے چھیڑی ہے کہ جو اس کے جن لوگوں نے اس کو گویا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ ایسا ہوتا ہے، ابھی آپ نے اس پہ بات بھی کی کہ ان کا یقین کیسے بن گیا ہوا ہے، وہ کیا واقعی ہوتا ہے کہ ان کے نفسیاتی اثرات ان پہ ہوتے ہیں یا یہ جنات والے معاملات ہیں یہ، اور پھر یہ کہ امت اس سے کیسے نکلے، لوگوں کو چھٹکارا کیسے ملے۔ تو اس پہ انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں بات کرتے ہیں۔ تو آج کے لیے آپ کو بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام جس پہ ہم نے بات کی توہم پرستی کی، کہ بھئی یہ چیزیں جتنی ہیں کہ آپ یہاں پہ آپ دھاگا باندھ لیں، آپ اپنی گاڑی پہ جوتا لٹکا دیں، آپ کوے سے ڈر جائیں، آپ بلی سے ڈر جائیں، بھئی آپ مومن آدمی ہیں، کیا ایک اللہ سے ڈرنے والا آدمی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ ہر آتی جاتی چیز سے ڈر جائے، جبکہ اس کے نبی نے اس کو یہ بات بتائی نہ ہو، اس کے نبی کبھی ڈرے ہی نہ ہوں، اور امتی روز ڈرتا رہتا ہے اور وہ روز مومن رہتا ہے۔ عقائد جو ہیں وہ اس کو قرآن و سنت کے مطابق بنائیے، آپ طاقتور ہو جائیں گے، اور یہ جو انتشار ہے اور یہ جو بزدلی ہے اور یہ ڈر ہے یہ جاتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اپنے آپ کو مضبوط کریے، اور یہ مضبوطی عقیدہ توحید سے اور توکل سے آنے والی ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم نے جو بات کی وہ یہی ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اسی موضوع کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ اگلا پروگرام بھی آپ ضرور دیکھیے گا تاکہ سارے دونوں پروگراموں کو ملا کے تو ایک نتیجہ آپ اخذ کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔